अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व पहले तो मैं बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर कहती हूँ आपको, आपने मेरे वो सवाल का जवाब दिया। और बाकी मेरा एक सवाल और है कि जो औरतें ये ऑनलाइन काम करती हैं ना, वो जैसे किसी दुकान वाले से बात कर ली, ज्वेलरी है जैसे किसी शॉप पे ना, तो वहाँ उससे बात कर ली कि ये ज्वेलरी हम दोगे ऐसे, हमें हम लेंगे, तो वो बताएगा, वो देगा भी, मैं तो इतनी प्राइस में दूंगा। तो वो थोड़ा वो वहीं से तस्वीरें ले लेती हैं और वो आगे फिर कोई ग्रुप बना के ना, तो ग्रुप में सबको सेंड कर देती है, और वो जितनी प्राइस उसने बताई थी ना, उससे थोड़ी सी बढ़ा के तो वो फिर अपना प्रॉफिट उसमें डाल लेती मार्जिन हैं। तो रखती है। उनके पास ज्वेलरी होती नहीं है, सिर्फ उनके पास तस्वीरें होती हैं जो कि वो शॉप से लेके आई होती हैं। ठीक है। तो वो फिर प्राइस लगा के भेज देती हैं आगे ना, तो फिर जिसने लेनी होती है वो फिर बता देती है, तो वो फिर शॉप से लेके तो फिर उनको भेज देती हैं। क्या ये ऐसा करना जायज़ है? ताकि मुझे किसी ने कहा कि किसी ने कहा, मैंने हदीस पढ़ी है कि जिस जो चीज़ अपने पास नहीं ना होती उसकी हम कीमत नहीं लगा सकते। ये ज़ाहिर है ये ज्वेलरी पास तो नहीं होती, ये तो सिर्फ तस्वीरें वहाँ लेके आई होती वहाँ से शॉप से, या ऑनलाइन ली होती हैं। तो वो अब उनकी जितनी प्राइस होती है उससे थोड़ा सा बढ़ा के तो आगे ग्रुपों में डाल देती हैं। तो क्या ऐसा बिजनेस करना ठीक है या नहीं ठीक? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुझे उम्मीद है कि आप सोशल मीडिया पर जो लोग बैठे हैं वो इस तरह के ब्रोशोर्स स्टेटस पर देखते हैं। हमारे पास भी कई ख़वातीन हैं जो कि स्टेटस पर पर्स हैं या कंघियाँ हैं या लिपस्टिक है या बुर्क़े हैं या कपड़े हैं, सूट ड्रेसेस हैं, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स को वो सेल कर रही होती हैं। उनके पास फ़ोटोज़ होते हैं, अशिया नहीं होती, जबकि अशिया दुकान पर होती हैं और इनके ये वहाँ जैसे बहन ने बताया कि लेकर आती हैं। ये सवाल मैंने भेजा फ़ज़ीलत शेख क़ारी खलीलुर रहमान जावेद को पाकिस्तान में। उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और खालिद अल मुस्लिह जो सऊदी अरब के बड़े उलमा में जिनका शुमार है, उनकी क्या राय है ये भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहले लेकर चलता हूँ फ़ज़ीलत शेख क़ारी खलीलुर रहमान जावेद। जी मोहतरम, आपकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपको भी। इससे मिलता जुलता एक सवाल मेरे पास कल परसों आया था जी, मैंने उसका जवाब दिया था, तो बेहतर है कि मैं वही जवाब आपकी तरफ भी फॉरवर्ड कर देता हूं। ओके, थैंक यू सो मच। वो जवाब जो शेख ने दिया उनको, इसमें कई एक कबाहतें हैं। ओके। पहली कबाहत तो ये है कि आप ये तो कह रहे हैं कि उसका जो भी नुकसान होगा वो हम उठाएंगे, लेकिन ये रिस्क उठाना ऐसे नहीं होता। अच्छा। असल में शरीयत ने जो तिजारत को जायज़ और हलाल रखा है उसमें बुनियादी तौर पर वो रिस्क ही है जो उसे हलाल करता है। ओके। वो रिस्क तभी आएगा जब आप उस पर अपना सरमाया खर्च करें। सही बात है। यानी अपनी वेबसाइट पर उसकी पिक या तस्वीर लगाने से पहले वो चीज़ आप दूसरी वेबसाइट से, जहां से आप $20 की उठाना चाह रहे हैं, वहां से आप $20 की पहले परचेज कर लें। ओके। उसको $20 भी दे दें जी। चीज़ आपके पास आ जाए। अब आप उसके मालिक हैं, अब आप उसे वेबसाइट पर अपनी पे लगा दें, क्योंकि हदीस में आता है ला तबे मा लैसा इंदक, ला तबे मा लैसा इंदक, उस चीज़ को ना बेचो जो तुम्हारे पास नहीं है। और यकीनन वो नहीं है जी। और फिर हम दूसरे की चीज़ को अपना पैसा लगाए बगैर हम सेल का, हमारा टका भी नहीं लगा है। सही। तो ये तो बीच में समझो एक ब्रोकरी वाली सूरत है, ब्रोकर की सूरत। ओके। यानी जैसे एक ब्रोकर होता है, लेकिन ब्रोकरी की सूरत तब होती है कि तब एक बंदा उसे कहता है कि मेरी ये चीज़ बेच दो, वो उसका वकील होता है, और वो कहता है अगर आपने मेरी ये चीज़ बेची तो मैं आपको फी एटम इतना कमीशन या इतना परसेंटेज या जो भी मुनाफा आपस में तय हो, मैं आपको हर एटम पर इतना दिया करूँगा। ठीक है। लेकिन ऐसा भी इनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं, गोया ये ब्रोकर भी नहीं है। हाँ, सही बात है। तो ये तो, और दूसरी बात, एक हदीस में यूं भी आता है कि आपने फरमाया कि कोई भी चीज़ तुम
اس وقت تک فروخت نہیں کر سکتے جب تک تم اسے اٹھا کر اپنے ٹھیے پر، اپنے آفس میں، اپنی دکان پر، اپنی پوزیشن میں نہ ہو جائے، اپنے شاپنگ سینٹر میں، شاپنگ مال میں جب تک اس کو نہ لے قبضے میں نہ آؤ ہو۔ تب تک اسے فروخت نہ کرو۔ تو یہاں تو دونوں چیزیں مفقود ہیں۔ بالکل، میں اس کا مالک نہیں، میں نے اسے خریدا نہیں، میں نے اس کی پیمنٹ نہیں کی، اور میں منافع کا حقدار بھی بن رہا ہوں کسی کی پیمنٹ پر۔ تو یہ طریقہ کار کسی طرح مناسب نہیں۔ اس کو جائز بنانے کے لیے جب بعد میں بھی آپ کہہ رہے ہو کہ آپ رسک اٹھائیں گے، اگر کسٹمر کو وہ چیز پسند نہیں آئی اور اس نے واپس کرنی ہے تو وہ واپسی کا نقصان بھی ہمیں ہوگا۔ آپ کا یہ کہنا ہے واپسی کا نقصان بھی ہمیں ہوگا اوکے۔ کہ جب وہ رسک آپ اٹھا رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، بیچ میں فون کال آ گئی تھی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا جب وہ رسک آپ اٹھا ہی رہے ہیں تو وہ پہلے سے کر لیں تاکہ شریعت کے بھی مطابق ہو جائے۔ وہ پروڈکٹ آپ خرید لیں اور اس کو پیمنٹ کر دیں، اور کرنے کے بعد اب آپ اسے اپنی ویب سائٹ پر لگا لیں۔ اب جس کو پسند آ رہی ہے، اب یہ آپ کا مال ہے، آپ کی چیز ہے، آپ اس پہ منافع بھی $5 رکھیں، $10 رکھیں، $6 رکھیں، جو بھی ایسی، بس لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، باقی آپ پر منافع کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ میرے نزدیک جائز اور درست طریقہ ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے سوال کا جواب سن لیا ہے، اور اسی جواب کو لیکن یہاں قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ طریقہ کار شیخ کو مناسب نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ اس میں رسک فیکٹر نہیں ہے، اور رسک فیکٹر اگر کہیں مفقود ہو جائے تو پھر وہ جو تجارت کا اصول ہے وہ اس سے حلال اور حرام میں یہی تمیز ہے کہ وہ رسک فیکٹر ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو مال ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، یہاں تو مال ڈوبنے کا خطرہ ہے ہی نہیں ہے۔ بہرحال قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کی رائے آپ نے سنی۔ شیخ خالد المصلح اس سلسلے میں کچھ اور نظریہ پیش کر رہے ہیں، میں یہ سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تعرض البيع للناس وبناء عليه بناء على طلبات الناس تحضر هذه البضائع۔ عرض شخص صور منتجات، وہی پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی ان چیزوں کی تصویریں لے کر اپنے اسٹیٹس پر یا اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ چیزیں اس کی نہیں ہوتی لیکن وہ خرید کر دوسروں کو دے رہا ہوتا ہے، ایسی صورت میں خریدتا نہیں ہے، اس کو بیچ رہا ہوتا ہے۔ وكيف تستطيع انها تبيع بس بدون محاذير شرعيه؟ شریعت میں کس طریقے سے اس کو حلال کیا جا سکتا ہے، اور اس کا صحیح موقف کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں اس طرح کے بزنس کو کیسے سمجھیں؟ في الشراء فلا بأس بذلك، مثل تقول أنا يعني أحضر لكم هالسلع من أصحابها، كما تقول أنا يعرف المشتري بما ليست هي البياعة۔ یہاں شیخ نے جو بات بیان کی تھی قاری خلیل الرحمن جاوید نے، وہی بات ڈاکٹر خالد المصلح سعودی عرب کے کبار علماء میں ان کا شمار ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی وکیل ہے، وکیل بنتا ہے، اور ایجنٹ جس کو کہتے ہیں نا، آپ ایجنٹ بن گئے ہیں کسی کمپنی کے، ان سے آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ إنما هي وسيلة لكونها تعرف الوصول إلى البائع أو مصدر السلعة، فتسعى في جلبها وتأخذ نسبة معلومة لدى المشتري مقابل سعيها في تحصيل هذه السلعة، فهذا لا بأس به۔ وهذا تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے صرف پکچرز لینے کے بعد اس کو بیچ کر اپنا پروفٹ بنایا ہے، تو شیخ کی رائے کے مطابق یہ اس طرح کا عمل ہے جیسے کہ آپ کسی کی نیابت میں کام کر رہے ہوں، اور لا بأس بھی، بيع ما ليس عنده لأن لا تبيع شيئا، إنما کیونکہ شیخ کہہ رہے ہیں خالد المصلح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ نہیں بیچ سکتے، تو انہوں نے بیچی نہیں ہے وہ چیز،
بیچیں گے تو اس وقت جب وہ چیز آ جائے گی. یہاں صرف آرڈر پک کیا جاتا ہے، آپ سے آرڈر لیا گیا ہے اور آرڈر لینے کے بعد پھر آپ کو وہ پروڈکٹ فراہم کی جا رہی ہے. في جلب سلعة فهي وكيل. أما إذا كانت هي تبيع من نفسها بمعنى أنها تتعامل معهم على أنها صاحبة سلعة تبيعها للناس فهنا لا يجوز أن تبيع شيئا معين. یہاں اگر آپ یہ کہہ کر لوگوں کو جھوٹ بول کر دیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ میرے پاس ہے آپ خریدیے تو پھر یہ حرام ہے کیونکہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ کر لوگوں کو پروڈکٹ کی تصویر دکھاتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہم آپ کو لا کر دیں گے اور پیسے آپ جب آپ ان کو دے دیتے ہیں تبھی آپ ان کو بیچیں گے نا، تو بیچتے وقت تو ایک تو یہ ہے کہ آرڈر بک کرنا اور دوسرے یہ ہے کہ کسی چیز کو فروخت کرنا. تو خالد المصلح یہ کہہ رہے ہیں کہ آرڈر بک کرنا اور دوسروں کو چیزیں فراہم کرنا یہ جائز ہے. إلا وهو عندها كما جاء النهي عن ذلك فيما رواه حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، يعني يسألني الشراء. ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے کہ اللہ کے رسول کے پاس وہ جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے لیکن میرے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں ہے جو میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأبتاع له من السوق ثم أبيعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. تو یہاں ہم اس کو بیچ دیتے ہیں اور پھر اس کو مارکیٹ سے خرید کر لا کر دیتے ہیں. تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے کا. تو آپ بیچنا الگ چیز ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اذا كان معين إذا كان موصوفا في الذمة هذا يجوز ولو لم يكن في يد الإنسان. تو اگر ایک آدمی اپنے ذمہ کوئی چیز لے لیتا ہے تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز وہاں سے لا کر اس کو فراہم کرے، اور اگر اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے اور وہ یہ کہہ کر بیچتا ہے کہ جناب یہ چیز میرے پاس ہے آپ خرید لیجئے اور چیز اس کے پاس نہیں ہے تب یہ حرام ہے. بيع موصوف وإذا جاء به له الخيار في الإمضاء والفسخ إذا كان مخالفا لما. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دونوں رائے سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی وکیل بن جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز لے کر وہ اپنے اسٹیٹس پر رکھ لیتا ہے کہ دکان پر گیا اور اس سے جا کر کہہ دیا کہ بھئی یہ میں آپ کی چیز ہے آپ کو بیچوں گا، اور بیچنے کے بعد جب اس کو آرڈر مل جائے گا وہاں سے اس کو اٹھا کر وہ دوسرے کو دے دے گا، تو ایسی صورت میں بہرحال قاری خلیل الرحمن جاوید کی رائے تو یہ ہے کہ ایسی بیع جس میں رسک نہ ہو وہ جائز نہیں ہے. اور خالد المصلح کی رائے یہ ہے کہ چونکہ آپ اگر صرف وعدے کی بنیاد پر خرید و فروخت کر رہے ہیں، مطلب وعدہ کر لیا ہے لیکن ٹرانزیکشنز ابھی نہیں ہوئی ہیں، تو آپ نے آرڈر بک کیا ہے اور آرڈر بک کرنے پر آپ وہ سلعہ یا وہ پروڈکٹ لے کر اس تک پہنچاتے ہیں اور پھر اس سے پیسے لے لیتے ہیں تو یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره